अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सना गौरी आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम मौजूद हैं सुपर हाईवे के करीब कमांडर सिटी प्रोजेक्ट में। ईद कुर्बान की जब बात की जाती है तो ईद कुर्बान इसार और कुर्बानी का दर्स देती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम उस फैमिली के साथ अपना दिन गुजारें कि जो कि इसार और कुर्बानी की मुँह बोलती तस्वीर है। वो लोग जो दूसरों के लिए सोचते हैं ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कमांडर बिल्डर जनाब कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी फैमिली है आज? तो आज और लोग भी हमारे साथ हैं और बहुत प्यारे प्यारे चेहरे। तो आज दूसरी जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं हमारे साथ अरूबा तासीर साहिबा जो कि CEO हैं कमांडर सिटी। कैसी हैं आप? कैसी चल रही है? क्या तैयारियां हो रही हैं? क्या हो रहा है? सब कुछ चल रही है। हम इधर ही कमांडर सिटी आए थे एंजॉय करने के लिए और कुर्बानी भी हो गई है और भी सारी फैमिली आई हुई है। सही। ये तो फिर आपके हस्बैंड बताएंगे कैसी ईद गुजर रही है और आप क्या क्या करती हैं उसमें और आपका दिन कैसे गुजरता है। तो आपके हस्बैंड की तरफ हम चलते हैं। तो डॉक्टर तासीर वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये बताएं कि वाइफ क्या क्या कर रही होती है। मैं तफसील से पूछूंगी लेकिन आप थोड़ा सा बता दीजिए। आप किस उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ रही क्या हैं? ईद मतलब में क्या कर रही होती हैं? डेली बेसिस में क्या करती हैं? मतलब पूरा दिन कैसे गुजर रहा होता है? पूरा दिन उनका गुजरता है ये जो इतनी कमाल ऑर्गेनाइजेशन जो वो लोग रन कर रहे हैं उसको मैनेज करने में, क्योंकि इनका अपना ये एक अपना हार्ट से निकलता है प्लान, तो ये सारा मैनेज करने में उनका पूरा दिन गुजरता है और बाकी हम लोगों के साथ इस तरह ईद एंजॉय करने में। और इसके साथ हमारे साथ एक और बहुत एक चुपचाप से बैठे हुए एक कोने में, लगता है कि बहुत डांट के अंकल ने बिठाया हुआ है, अबू ने बिठाया हुआ है कि भाई नहीं कुछ बोलना है। ये हमारे साथ मौजूद हैं हमजा जाकिर साहब जो कि साहबजादे हैं मोहम्मद जाकिर साहब के। कैसे हो बेटा तुम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी गुजर रही है ईद? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छा, यहाँ पे एक हम जब आ रहे थे तो नाज़रीन मेरा ये ख्याल था कि शायद यहाँ पे वो जो लोग नहीं मिलेंगे, और मैं जब यहाँ से जब हाईवे की तरफ से आ रही थी तो एक परसेप्शन था कि मैं पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ मुझे बहुत सी फैमिलीज़ नज़र आई हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से खुशियाँ मना रही हैं ईद की, और काफ़ी गहमा गहमी है यहाँ पे ईद के हवाले से। तो ये विज़न क्या है, ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से शुरू हुआ है, इस हवाले से कुछ बात करेंगे कमांडर साहब से। जी कमांडर साहब कुछ बताइए, ये जो विज़न 2040 कहा जाता है इसको, और ये सब चीज़ ये कहाँ से ख्याल आया, कैसे शुरू हुआ? और वही बात जो मैं कह रही थी, एक परसेप्शन था कि जब मैं यहाँ पे आई तो शायद बीच में कुछ नहीं था, तो मैंने कहा यहाँ पे कोई नहीं होगा, बट आई एम सरप्राइज्ड कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतनी डेवलपमेंट हुई हुई है। तो ये सब कुछ इस हवाले से बताइएगा। देखें, एक अच्छा निज़ाम ज़िंदगी तो हम सबको चाहिए, ये तो बचपन से हम सब की ख्वाहिश है जो हमें नहीं मिला। 72-73 सालों में हम इसको तरसते रहे, तो ये फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक कोशिश की जाए और एक प्रॉपर एक प्लानिंग करके एक चारदीवारी के अंदर वो निज़ाम लाया जाए जो हम सब समझते हैं कि होना चाहिए। तो ये एक कोशिश थी जिसमें मैंने विज़न 2040 डिज़ाइन किया कि 1 लाख घरों की एक बस्ती पूरे मुल्क में बनाई जाए और ये लो कॉस्ट घर हों, और ये प्योरली सोशल वेलफेयर का जो ये प्रोजेक्ट है ये सोशल वेलफेयर का हो, और इसमें सिर्फ दरो दीवार नहीं, घर नहीं, बल्कि एक पूरा निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम, मेडिकल केयर का निज़ाम, सोशल वेलफेयर, एक दूसरे की देखभाल का निज़ाम, सफाई का निज़ाम, ठीक है, सिक्योरिटी का निज़ाम कि यहाँ सिक्योर फील करें। तो ये एक मॉडल से हमने स्टार्ट किया। कराची के पास मोटरवे M9 पे एक ज़मीन का टुकड़ा हमने लिया और 5000 घरों का ये मॉडल बन रहा है जिसको 2025 तक हमने मुकम्मल करना है। यानी कि 2019 में शुरू हुआ। जी और अब 2025 पे इसमें मॉडल ने मुकम्मल होना है। अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं और हम 5000 घर जिसमें 1500 बुक हो चुके हैं अभी तक और बहुत तेज़ी से बुक हो रहे हैं, तो फिर हम 2025 से 30 इसको 9 मज़ीद शहरों में कॉपी करके 10 टाइम्स करेंगे इसको, ठीक है। ये है विज़न 2030, ठीक है। विज़न 2040 आखिरी 10 साल जो हैं वो इसकी एक्सपेंशन है कि इसको पूरे मुल्क में फैलाया जाए और हर शहर के बाहर एक बस्ती बनाई जाए जहाँ पे एक मिसाली निज़ाम ज़िंदगी लोगों को दिया जाए, वहाँ पे बिज़नेसमैन बनाए जाएँ,
बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग हो, उनकी करैक्टर बिल्डिंग हो, उनको बिज़नेस में आगे लाया जाए, वो इंडस्ट्रीज़ लगाएं, वो फैक्ट्रियां लगाएं, वो बड़े बड़े बिल्डर बने और अगले 20 सालों में इकनॉमिकली जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि दुनिया में जो है दुनिया उन्हें पहचाने एक बड़ी इकोनॉमिक ताकत के तौर पे। ये विजन 2040 है जिसको लेके बिल्कुल, इस हवाले से कुछ अरूबा से भी बात करेंगे। अरूबा, जब आपके वालिद ने ये सब स्टार्ट किया और ये सोच जब घर में आपके ज़िक्र किया होगा, तो क्या आप लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस था उस वक्त? अच्छा, बाबा ने ये बहुत पहले से सोचा हुआ था और बाबा हमें बताते भी होते थे, फैमिली को भी बताते होते थे व्हाट ही वांट्स टू डू। तो जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था when we started in the beginning, so it was kind of hard to sell. हमने सोचा था कि बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे बेचना, लेकिन हमारी पहली एक्सपो में we were the only stall जिनके इतने ज़्यादा यूनिट्स बिके थे without having anything here. यहाँ पे कुछ भी नहीं था but people bought here from before. जो हमारी प्री लॉन्चिंग जो ऑफर्स होती हैं उसमें पहले से उन्होंने बुक कर लिया था विदाउट नोइंग, जस्ट बिलीविंग इन माई फादर कि ये कर लेंगे। अरूबा, आप अभी CEO हैं इस प्रोजेक्ट की, तो आपका कब इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं मुझे बाबा के साथ काम करना है और मैं भी करूँ एक चीज़, और आप में भी एक चीज़ पैदा हो कि नहीं मुझे लोगों के लिए काम करना है, एक ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है, तो कब आपने सोचा कि नहीं मुझे करना है? 2019 में स्टार्ट हुआ था, फिर आप कब इस तरफ? आई वॉज इन दुबई फॉर माई बैचलर्स, तो मैं वहाँ पे जब मैं यहाँ आती थी समर हॉलीडेज़ पे तो मैं बाबा की कंपनी में करती होती थी काम, और फिर मैं वापस जाती थी। फिर मैं 1 गैप ईयर के लिए मैं आई थी इधर, यानी जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो गए थे, मास्टर्स से पहले मैं 1 ईयर के लिए आई। तो आई वांटेड टू वर्क विद माय फादर जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, और मुझे तब नहीं पता था मैंने क्या करना है, मेरी साइकोलॉजी विद बिजनेस मैनेजमेंट थी, बट आई वर्क विद माय फादर फॉर 1 ईयर और तभी ये सारा स्टार्ट हुआ था एंड आई रियली लाइक्ड इट। उसी की वजह से फिर मैंने मास्टर्स किया था कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सो आई कैन कम एंड हेल्प माय फादर अगेन। तो मैं 1 ईयर के लिए मैंने मास्टर्स किया, देन आई केम बैक एंड जॉइन माय फादर बिकॉज आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। आई वांटेड टू वर्क इन हिज वे, और उनका मुझे बाबा के फ्रेंड्स भी कहते हैं कि इनसे बड़ा मेंटोर कोई भी नहीं हो सकता, इनसे बड़ा टीचर कोई भी नहीं हो सकता, ये जो भी आप पढ़ रही हैं, एंड दिस इज़ प्रैक्टिकल। When I worked with my father, the things I've learned, this is much more than that. ये मुझे एक Much जिंदा more. मिसाल होती है, ड्रीम्स जी बिल्कुल, और फिर मेरा खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड मास्टर्स फिर मैं करके आई एंड देन आई वाज गिवन दिस पोस्ट। डॉक्टर साहब के पास हम जाएंगे और डॉक्टर तासीर वड़ाई साहब से हम पूछेंगे, एक पाकिस्तान में एक जो चीज़ होती है जिसको ब्लैक नज़र आता है, और कमांडर साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नहीं होती। इस प्रोजेक्ट में मैं देख रही हूँ कि 2040 विज़न है, क्या देखते हैं इस चीज़ को कि वाकई लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस हद तक ज़रूरी होती है पाकिस्तान के लिए, और क्या लगता है आपको? जो इधर नज़र आता है इस कंट्री के अंदर वो यही नज़र आता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं सारे अपने लिए, ठीक है, कोई ये नहीं सोचता कि मतलब दूसरों के लिए भी गवर्नमेंट आ गई बस 5 साल का बस करना ये है। अपना उन्होंने बेनिफिट देखना है और उधर की प्लानिंग हो जाती है। बट जब आप सर के साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, ठीक है, सब आपको पता चलता है कि दूसरों की प्लानिंग सबसे ज़्यादा नहीं तो इम्पोर्टेंट है। अरूबा से शादी सर से इम्प्रेस होके की थी या अरूबा से इम्प्रेस होके की मैं थी? जानता भी नहीं था कि सर करते क्या हैं, ठीक है, हमें ये पता था कि वो कमांडर हैं, रिटायर्ड हैं, जिस तरह मेरे फादर जो हैं वो आर्मी रिटायर्ड हैं, बस ये बात पता थी, ये नहीं पता था करते क्या हैं क्या नहीं करते। वो तो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ बैठ के उनकी सारी बातें सुन के ये सारा मतलब अंदर हमारे अंदर भी ये हो गया कि हमने भी किसी के लिए कुछ करना है, तो फिर देखते देखते इसके अंदर अब खुद भी पार्ट बन गए। आप इस वक्त यहाँ पे कर रहे हैं? मैं जो हूँ इसके अंदर अभी जो यंग बिल्डर्स की इन्होंने टीम बनाई है उसको लीड कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो सारे यंग बिल्डर्स, अंकल का जो पूरा एक प्लान है जिसके अंदर ये है कि उन्होंने बिल्डर्स बनाने हैं, ठीक है, हर बंदा सेल्फ सफिशिएंट होगा, वो अपने आप को खुद खड़ा कर सके, तो उसको मैं इस वक्त लीड कर। अच्छा तासीर, ऐसा होता है कि यंग बिल्डर्स की आपने बात की, जी जी, ठीक है, आपके पास तो एक विजन है, आप सोचते हैं कि मुझे दूसरों के लिए काम करना है, क्या ऐसे एक्सपीरियंस भी होता है कि बहुत से लोग आपके पास आएँ लेकिन उनका कोई ज़ाती मकसद हो और आपके सामने इजहार करें कि नहीं हम इस तरह भी काम कर लें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा? ये तो डेली देखने को मिलता है, ठीक है, कौन बंदा नहीं है जो अपने लिए नहीं सोचता, ठीक है, बहुत आते हैं। पर बात यह है कि कोई इस तरह का सर के अंदर से आती हैं, मतलब पॉजिटिव वाइब्स हैं बिल्कुल, कि आप उनके साथ ज्वाइन होते हो तो फिर उसी तरह हो जाते हो, ठीक है, और ये यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट कि ये किस तरह होता है, बट ये हो जाता है,
ٹھیک ہے, اور سارے جو پھر اس مقصد میں لگ جاتے ہیں پھر وہ ٹرولی اور کمپلیٹلی اس مقصد میں لگ جاتے ہیں. گریٹ گریٹ. حمزہ کی طرف ہم آتے ہیں. حمزہ, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے پروجیکٹ کو؟ لوگ بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور جیسے کہ روبا نے بتایا کہ پہلے جب وہ یہاں آئی تھی تو کچھ بھی نہیں تھا, تو جب اب آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسا لگتا ہے؟ بچے بھی اسکول جا رہے ہیں, چیزیں چل رہی ہیں, کتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے دیکھ کے سب کچھ؟ بالکل بہت خوشی ہوتی ہے. اور ابھی صرف ہمیں 2 سے 2.5 سال ہوئے ہیں, ہم نے الحمدللہ 300 گھر آباد کر چکے ہیں, ہم اسکول آپریشن کر چکے ہیں, ہاسپٹل آپریشن کر چکے ہیں, اولڈ ہوم آپریشن کر چکے ہیں. تو یہ سب چیزیں شروع سے ڈے 1 سے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھی ہیں میں نے. تو اچھا, بابا کام دے دیتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں وہ اپنے بچوں کی قدر نہیں ہوتی؟ بابا کہتے نہیں تمہیں کرنا ہے, نہیں, ایسا ہوتا میں ہے؟ ہاں الحمدللہ یہ فارم ہاؤس بھی میرا پہلا پروجیکٹ یہ تھا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی میں نے خود اپنے آئیڈیاز لے کے آیا اور اسے ڈیزائن کیا. تو ابھی بیسکلی جو 200 ہاؤسز ڈیلیور ہم نے کیے ہیں وہ سارے میں سپروائز کر رہا تھا. اس میں گراؤنڈ لیول پہ کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں یہ سب ابھی میں سیکھ رہا ہوں. اور ابھی جو ینگ بلڈرز آئے ہیں ہمارے پاس, ان کو ہم الگ الگ پروجیکٹس اپنے انڈیپینڈنٹلی پروجیکٹس کر رہے ہیں. گریٹ گریٹ, بہت زبردست بات ہے. اچھا, میں سب سے بات اس لیے کر رہی تھی کہ میں نے کہا تھوڑا پوائنٹ آف ویو سب سے لے لیا جائے, لیکن چونکہ عید کا بھی دن ہے, ذاکر صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہی بات جو ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ پازیٹیو وائبس آتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ آپ بات کرتے رہیں. تو میں نے کہا جب میں ذاکر صاحب کے پاس جاؤں گی تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. ذاکر صاحب, کیسا لگا لوگوں کو خوشیاں بانٹنا, اور جیسے آج عید کا بھی دن ہے تو کیسا لگ رہا ہے خوشی کے دن میں؟ دیکھیں بہت اچھا لگتا ہے, اور جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہو نا تو پھر آپ بہت ساری فکروں سے آزاد ہو جاتے ہو. اچھا, کوئی بچپن سے کچھ ایسا تھا کہ ذہن میں کہ کچھ کرنا ہے, کچھ الگ کرنا ہے؟ نہیں بالکل, یہ تو بچپن سے تھا, لیکن پہلے اس طرف میرا ذہن نہیں تھا. مجھے صرف فوج سے, کیونکہ والد میرے فوج میں رہے تھے اور پھر بڑے بھائی آ گئے تھے فوج میں, تو میں نے پھر نیوی جوائن کی. ٹھیک ہے, تو میرا فوکس وہی تھا. لیکن 93 میں میرا ذہن بدلا جب میں ملک سے باہر گیا, اور یورپ میں 6 مہینے ٹریننگ تھی ہماری, اور جب میں نے وہاں کا نظام دیکھا تو پھر مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں. جو ہیومن ویلیوز میں نے وہاں پہ دیکھی, جو قدر دیکھی ایک دوسرے کی, اور جو آنیسٹی دیکھی اسپیشلی, تو مطلب وہ سب ایجوکیشن سسٹم, کریکٹر بلڈنگ یہاں جو مجھے نظر نہیں آئی شروع سے ڈے 1 سے. تو پھر میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ نہیں, اب میں اپنی منزل کچھ اور رکھ کر ایک اور جدوجہد کروں گا. تو پھر میں نے آ کے پری میچور ریٹائرمنٹ کے لیے آپٹ کیا, اور شروع میں مجھے دقت ہوئی کیونکہ ایک اچھا کیریئر چل رہا تھا, تو اجازت نہیں ملی, والدہ کی طرف سے بھی نہیں ملی, اور اپنے نیول ہیڈ کوارٹر سے بھی مجھے نہیں وہ ایکسیپٹ ہوا جو میں چھوڑنا چاہ رہا تھا. بات فقط یہ ہے کہ مضبوط ارادوں کے لوگوں کو کوئی نہیں پیچھے کر سکتا. ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے, آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے کچھ دیر کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. عید اور خوشیوں کا دن, اور خوشیوں کے دن میں آج ہم کمانڈر سٹی میں موجود ہیں. ناظرین, کسی کے لیے شاید کوئی کہانی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کسی کی زندگی ہوتی ہے, اور زندگی میں بات ہو رہی ہے ذاکر صاحب کی. کمانڈر صاحب, کچھ آپ اپنے حوالے سے بتا رہے تھے کہ مخالفت بھی ہوئی اور آپ نے ایک فیصلہ کیا, اور بہت بڑا فیصلہ تھا. بہت بڑا فیصلہ تھا, کیونکہ ظاہر ہے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح بیچ میں اچانک جو ہے وہ سروس چھوڑ دوں گا میں. لیکن میرے سامنے چونکہ ایک بڑا مقصد تھا تو ارادہ بھی بہت میرا مصمم تھا. تو جو میری کمپلسری 23 ایئر سروس تھی وہ میں نے کمپلیٹ کی, اور میں نے بہت عزت کے ساتھ جو ہے میں باہر آ گیا 2007 میں, اور پھر میں نے اسٹرگل شروع کر دی. اچھا, یہ تمام چیزوں میں شریک حیات کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جی تو کس حد تک انہوں نے آپ کا ساتھ دیا کہ نہیں آپ انہوں نے تو میرا ساتھ دیا, اور صرف اتنا کہہ دینا یا مجھے میرا سننا بہت تھا کہ یو کین ڈو اٹ. کیونکہ جب ویژن 2040 کی میں بات کرتا, لوگ اس کو مذاق سمجھتے تھے کہ بھائی کیسے اتنا بڑا کام کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پوری ایک بڑی اکنامک فورس اس پاکستان کو بنا دیں اور پوری دنیا پہ چھا جائیں. تو مطلب یہ سوچنے میں بہت بڑی بات ہے نا, لیکن مجھے یہ بہت آسان لگ رہا تھا کہ میں بہت آسانی سے یہ کر سکتا ہوں. اور اس کا جو پہلا فیز جو اس وقت ہم 50 میل دور شہر سے بیٹھے ہیں, سب سے مشکل یہ فیز تھا
کہ کیا 2025 تک میں 5000 فیملیز کو ایک جگہ بسا پاؤں گا. 5000 فیملیز, اس وقت 5000 گھر یہاں پہ بن رہے ہیں جو 2025 پہ مکمل ہونے, تو 5000 فیملیز کا مطلب 25000 لوگ. کیا میں ان کو ایک جگہ لا پاؤں گا؟ کیا ان کو میں ایک اچھا نظام دے پاؤں گا کہ وہ خوشی سے رہیں یہاں؟ اچھا, ان ساری باتوں میں میں تو آپ کی بات تھوڑی سی کاٹوں گی. جیسے ڈاکٹر صاحب سے میں بات کر رہی تھی کہ بہت سی ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہوں گی کہ جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے لوگ آتے ہوں گے آپ کے ساتھ کہ نہیں آپ کام کر رہے ہیں, کاز کے لیے تو کر رہے ہیں, کچھ فائدہ بھی کر لیں, ہمارا بھی فائدہ کر لیں. تو کبھی سسٹم سے پریشان ہوئے, آپ کی ہمت ٹوٹی کہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے, لوگ اپنے فائدے کے لیے آ رہے ہیں میرے پاس؟ میں سسٹم سے پریشان کبھی نہیں ہوا, میں ملک دشمنوں سے پریشان ضرور ہوا. ٹھیک ہے, تو اب اگر ملک کے لیے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اور اگر کوئی ٹانگ کھینچتا ہے آ کے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ نہیں ہو, مطلب آج بھی کوشش ہو رہی ہے اور آج بھی بڑے میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کمانڈر سٹی کو چلنے دیں گے, تو مطلب یہ ملک دشمنوں سے میں پریشان ہوں, مطلب سسٹم سے نہیں پریشان ہوں. سسٹم کے ساتھ تو پھر چلنا پڑتا ہے ہمیں جب تک ہم اس سسٹم کو بدلنے کی پوزیشن میں نہیں آ جاتے. وہ ظاہر سی بات ہے وہ ملک کا دشمن جو ہے. مخلص نہیں ہے وہ ملک کا دشمن ہے, لیکن ان کو بھی بہت ٹیکٹفلی ہم نے ہینڈل کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم کسی سے اس وقت نہ دشمنی افورڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے کاؤنسلنگ کرنی ہے, ہم نے ایک اچھا نظام یہاں پہ دینا ہے. اب میں بڑے طریقے سے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بزنس نہیں ہے. کمانڈر سٹی ایک پیورلی ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے. یہاں بیواؤں کو فری گھر دے رہے ہیں ہم, 5% گھر فری دے رہے ہیں, ان کے بچوں کی کفالت, ان کی ایجوکیشن. پھر غریب جو ہے وہ یہاں آ رہا ہے, گھروں میں کوئی پروفٹ نہیں ہے. سب سے سستے گھر اس وقت پاکستان میں ہم دے رہے ہیں جو کوئی اور نہیں دے سکتا کیونکہ پروفٹ ہی نہیں ہے. اسی طرح میڈیکل کیئر, اسی طرح ایجوکیشن, یہ انتہائی سستی ہم دے رہے ہیں. تو یہ جو نظام ہے میں چاہ رہا ہوں کسی طرح میں اس ماڈل کو کمپلیٹ کر دوں 2025 تک, تاکہ سب لوگ آ کے دیکھیں کہ ریاست مدینہ اصل میں کیا ہوتی ہے. یہ ریاست مدینہ کے ایک ماڈل ہے, ایک دوسرے, یہ پیار محبت کی ایک جگہ ہے, ایک دوسرے کی کیئر کی جگہ ہے. آپ نے ایک جگہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں کہیں اتنی سستی چیزیں نہیں ملیں گی جتنی یہاں پہ ہوگی, چاہے وہ آپ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ ہیلتھ ہو. آپ نے پھر ایک مارکیٹ کے حوالے سے بات کی کہ سپر اسٹور بھی بنانے ہم جا رہے ہیں. بالکل بن چکا ہے اور اگلے 8-10 دنوں میں اس کا افتتاح ہے, اور یہ پاکستان کا سب سے سستا سپر اسٹور ہے جس میں کسی چیز پہ پروفٹ نہیں رکھا گیا ہے. یہاں کے ریزیڈنٹس کے لیے انتہائی سستی چیزیں اس میں ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ان کے لیے ایک گفٹ ہوگا میرا. پھر ایک فری ریسٹورنٹ بھی بن چکا ہے جو انشاءاللہ within 1 month اس کو بھی انوگریٹ کر رہے ہیں ہم, جہاں کھانا مفت ہے. بھائی کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے کمانڈر سٹی میں, تو ادھر کھانا مفت ملے گا. پوری فیملی اس وقت میرے ساتھ ہے اور مجھے پرسنل خوشی اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنے طور پہ اپنے لیے یہاں پہ کام کر رہا ہے دوسروں کے لیے. یعنی کہ کہنے کو ایک گھر ہے لیکن واریر ہیں یہ لوگ کہ جو کہ اپنے اپنے پروجیکٹس کو اس طرح سے چلا رہے ہیں. تو اروبہ آپ بتائیں کہ کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ آپ نے جب گھر, آپ نے جیسے والد صاحب نے بتایا کہ بیواؤں کو گھر بھی آپ لوگ دے رہے ہیں, تو کبھی خوشی اندر سے بھی ہوتی ہے نا کہ کسی کو دیکھ کے یہ اچھا ہو گیا, ان کے ساتھ یہ اچھا ہوا. کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ کسی کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہو؟ میں تو سارے کلائنٹس کو ڈیل کرتی ہوں اور بیواؤں کو بھی جو ہم گھر دیتے ہیں وہ آ کے ہم سے ملتی ہیں پہلے, کیونکہ ہم میرٹ پہ دیتے ہیں جو بے سہارا بیوہ ہوتی ہیں. تو بہت خوشی ہوتی ہے. ہم نے جو ہمارا لاسٹ ایکسپو تھا اس میں ہم نے پہلے گھر دیے تھے جو, اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ جو بیواؤں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا تھا اور وہ آئی تھیں اور انہوں نے ریسیو کیے تھے اور وہ بہت خوش تھیں. ان کو دیکھ کے ہم سب کو خوشی ہوئی تھی, اور اب ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے دیکھ کے بالکل ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے اس ماحول کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. گریٹ گریٹ. اچھا اب ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کچھ عید کا دن ہے اور لوگ کہیں گے جی ہم تو یہاں پہ سبھی باتیں کر رہے ہیں لیکن اس خوبصورت سے کپل کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ عید والے دن میں کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا پکا رہی ہوتی ہیں, یہ صرف پروجیکٹ میں ہی بزی ہوتی ہیں یا کچھ کوکنگ وکنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں؟ کوکنگ جو ہے وہ ہم دونوں شیئر کر کے کرتے ہیں جب اگر موڈ ہوتا ہے کہ مطلب کوکنگ کرنی ہے آج خود کرنی ہے اور یہ کر کے, ورنہ تو یہ ہے کہ اچھا آپ بھی کوک کرتے ہیں؟ شیئر کریں گے, اپنی رسپانسبلٹیز ہم نے شیئر کرنی ہے, دونوں کا ہر چیز کے اندر حصہ ہے, تو جو ہے رسپانسبلٹیز شیئر کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ عید کا تو آپ کو دن پتہ ہے کیسے گزرتا ہے
اچھا पहले ایسا पूरा ہوا ہے दिन- کہ آپ जी। اپنا پروجیکٹ کر رہے ہیں یہاں جی، پہ جی، بہت بالکل، سارے، بالکل۔ عروبہ اپنا کام کر رہی ہیں، جی، جی۔ حمزہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے کسی کے کام میں کہا ہو کہ نہیں آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے؟ ادھر ہر کوئی یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کرنا ضروری بھی ہے، بیکاز یہ نہیں ہے کہ پروجیکٹ اگر ہو رہا ہے اور وہ میرا، جیسے وہ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا پروجیکٹ میں اگر کوئی چھوٹی سی مسٹیک ہے پوائنٹ آؤٹ کروں گا اور وہ خوشی لے ایکسیپٹ کریں گے، وہ مجھے آ کے بول دیں گے، وہ کہیں گے ہاں بھائی آپ کا یہ تھوڑا سا اس طرح ہونا چاہیے، بالکل کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جو ینگسٹ بلڈر ہے وہ 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ بھی ایک پروجیکٹ کر رہا ہے، اور وہ بھی جو پروجیکٹ کر رہا ہے کمرشل پروجیکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آن بلڈرز جو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں تو اس طرح ایک دوسرے کی مسٹیکس ہر کوئی کیچ کرتا ہے اور ایک دوسرے کو گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ ادھر ون ہیلپنگ ادر کی جو ایک ہم لے کے نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے تو چلنا ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذاکر کی طرف آتے ہیں۔ ذاکر مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو کبھی ایسا ہوا کہ نہیں جی میں کر لوں گا، مجھے غصہ آ گیا ہے، نہیں جی مجھے بتا دیں میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ نہیں اصل میں نہیں بتائیں گے تو نہیں، آن کیمرہ نہیں بتائیں گے نہیں ہم لیکن خوش ان کی ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ مجھے بتا رہی ہے کہ ایسا کچھ ہوتا تو نہیں ہوگا۔ بیسکلی ہم یہاں جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے نا وہ بڑا فرینڈلی ہوتا ہے کمانڈر بلڈرز میں، تو ہم بیسکلی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، جو بھی انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی جائیں تاکہ ہم اسے امپروو کر سکیں۔ تو یہاں بیسکلی ایک ہم نے کمانڈر سٹی میں کوالٹی کنٹرول کی بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کنسٹرکشن پروگریس کو ڈیلی بیسس پہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کو لے کے چلتے ہوئے ہر ایک سٹیپ کی کوالٹی ڈیلی بیسس پہ چیک ہوتی ہے۔ حمزہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ سٹی کے کمانڈر سٹی پروجیکٹ میں اب یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے بابا کی بھی رہنمائی ہر جگہ ساتھ ہوتی ہوگی کہ اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جب کھانے کی میز پہ بیٹھتے ہیں اور فیملی جب ملتی ہے تو والدہ ہی کہتی ہیں کہ بس اب کام چھوڑ دو، اب تم لوگ سب جو ہے نا بہت ہو گیا ہے؟ بالکل بالکل ایسا ڈیلی ہوتا رہتا ہے، لیکن کھانے کی میز پہ ہم موسٹلی کام کی بات نہیں کرتے، ہم آپس میں ہی اپنی فیملی گفتگو کرتے ہیں، اور اچھا ہوتا ہے سب۔ کچھ کمانڈر صاحب سے اسی حوالے سے بات کریں گے، ٹیم ورک کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، اور آپ کے تو گھر میں ہی 3 ہیرے موجود ہیں جو کہ آپ کی ہمت بھی بڑھا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، تو کیسا لگتا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیے میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں ایسے بچوں کو ٹرین کروں جو میرے ویژن کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ ہم نے تو اب بہت زندگی گزار دی ہے اور ویژن یہ بہت بڑا ویژن ہے اور 20 سال اس نے چلنا ہے، تو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ میں باقی بچوں کو بھی جو بھی سٹی میں آ رہے ہیں ان کو میں ٹرین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا جب تک ایک بڑی فورس تقریباً 1.5 لاکھ مجھے نوجوان چاہیے اسکلڈ۔ اگر ہم نے واقعی ویژن 2040 اچیو کرنا ہے تو مجھے 1.5 لاکھ اسکلڈ یوتھ چاہیے، جو انشاءاللہ میں یہیں جو لوگ شفٹ ہو رہے ہیں، جو لوگ یہاں آ رہے ہیں، ان کے بچوں میں وہ ٹیلنٹ جن میں مجھے نظر آئے گا ان کو میں آگے لاؤں گا، ان کو میں بزنس مین بناؤں گا، ان کی انگلی پکڑ کے ان کو سارے فارمولے سکھاؤں گا۔ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے یہاں حکیم مر جاتا ہے، نسخہ کسی کو نہیں دیتا، مطلب یہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم سے آگے نکلے یا وہ سب ہم کسی کو سکھا دیں، یہ لیکن اس طرح کی کوئی چیز مجھ میں نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں جو کچھ میں نے سیکھا اتنے سالوں میں بہت تجربے کر کے، وہ میں سب منتقل کروں یوتھ میں، اور وہ کامیاب بزنس مین بنے، اور ایک بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جب وہ بنیں گے تو انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر وہ بدلیں گے اور ایک بہت بڑی اکنامک فورس کمانڈر بنے صاحب گی۔ ان سب اس پروجیکٹ میں اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت رقم کی بھی ضرورت ہوگی، سرمایہ داری کی ضرورت ہوئی ہوگی، تو لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اس حوالے سے؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں ایک بہت میں نے اسپیشل طریقہ ڈیوائز کیا کہ کس طرح سے جو ہے یہ پروجیکٹ آگے چلے گا۔ اب یہ 20 ارب کا ماڈل ہے جو بن رہا ہے، لیکن اس پہ ذاتی طور پہ میں نے کچھ خرچ نہیں کیا ہے۔ اچھا، گورنمنٹ کی کتنی سپورٹ اس رہی ہے میں آپ کو؟ گورنمنٹ کی سپورٹ تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ گورنمنٹ سے ہمیں اپروول چاہیے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر بجلی گورنمنٹ نہیں دے رہی تو ہم اپنی بجلی جنریشن کر رہے ہیں، اور اب میں ونڈ ملز لے کے آ رہا ہوں،
تو اسی طرح پانی گورنمنٹ سے ہمیں ملنا بہت مشکل ہے، لیکن رب نے ہمیں پانی دے دیا. ٹھیک ہے، گیس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں گیس ملے، کیونکہ اس وقت ہم سلنڈرز پہ ہیں اور ابھی ہمارا کیس اپروو ہو گیا ہے گیس کا. تو موٹر وے سے ڈائریکٹ ایکسیس بھی ہمیں اپروو ہو گئی ہے. تو اس طرح مطلب کہ ہوتا جا رہا ہے، مطلب کیونکہ رب کا پروجیکٹ میں ایسے کہتا ہوں ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، بھلائی کا پروجیکٹ ہے، تو اس میں برکتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. کہتے ہیں نا جیسا جی گمان کرو ویسا بالکل ملتا بالکل ہے. ایسے ہی ہے. تو فنڈز بھی کہیں نہ کہیں سے مینیج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہو جاتے ہیں، ہمیں کسی سے مانگنے نہیں پڑتے. اچھا، جہاں ہمیں عید کی بات کرنی ہوتی ہے اور مجھے چٹ چٹ یاد آتی ہے تو فوراً سے مجھے حمزہ کا خیال آ جاتا ہے. حمزہ یہ بتاؤ کہ آج یہاں پہ عید منانے کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے تمہارا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے، اور ہم تو رہ بھی ادھر ہی رہے ہیں کافی ٹائم سے، تو عید بھی بہت اچھی گزری ہے، قربانی بھی الحمدللہ ہو چکی ہے. اور عید والے دن ہمارے سارے فیملی جتنی ہماری کراچی میں رہتی ہے سب ادھر آتے ہیں اور گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے اور باربیکیو کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر تو بڑے ظالم سے مشہور ہیں، تو چھری چلانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چھری چلانے میں. اچھا، عروبہ دیکھتی ہیں جانور کٹتے ہوئے؟ اچھا، شوق سے دیکھتی ہیں. ہاں. اچھا، اب تو خواتین بھی مجھے کافی نظر آ رہی ہیں کہ وہ خود قربانی کر رہی ہوتی ہیں، تو کبھی سوچا کہ میں اس دفعہ میں کر لوں گی اب، یا کل کوئی قربانی ہونی ہے تو کل آپ سوچیں گے نہیں اس دفعہ چھری مجھے چلانی ہے؟ نہیں اتنا نہیں، عروبہ میں دور چھری سے چلائیں دیکھ گی، سکتی پیچھے سے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ اب میں اس کو ڈرپ لگاؤں. میں دور سے دیکھ سکتی ہوں، لیکن مزہ آتا ہے قربانی دیکھنے میں. مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ بہت انفارمیشن بھی ہمیں مل رہی ہے، لیکن ایک بہت مزے کی بات مجھے ایک اور پتہ چلی کہ کمانڈر صاحب شاعر بھی ہیں، تو ان کی شاعری سنے بغیر عید کا دن کیسے گزر سکتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. کچھ بات ہو رہی ہے عید کی بھی حوالے سے، کمانڈر سٹی میں ہم موجود ہیں، خوبصورت سا سما ہے، خوبصورت فیملی میرے ساتھ موجود ہے، جس میں نے بریک سے پہلے جیسے کہا کہ کمانڈر صاحب شاعری بھی کرتے ہیں، تو شاعری ان کی سنیں گے، لیکن اچانک سے مجھے خیال آیا کہ شاعری سے پہلے کیوں نہ عروبہ کی کچھ کلاس لے لی جائے. عروبہ گانا وانا گاتی ہیں؟ نہیں میں بالکل بھی نہیں گاتی. کچھ نہیں. اچھا نہیں، ہاں تھوڑا سا کرتا ہے. اچھا حمزہ اور ڈاکٹر صاحب نہیں تو ہم. اچھا عروبہ اور حمزہ ہماری نے فیملی میں بہت لوگ ہیں جو گاتے ہیں، سوائے کرے گا. ہماری فیملی میں بہت سارے لوگ ہیں جو گاتے ہیں. بابا کی آواز بھی اچھی ہے، میری اور بھی بابا کے سارے بہن بھائی سب کی آواز اچھی ہے، لیکن ہم میں وہ ٹیلنٹ نہیں آیا. کچھ کزنس میں ہے لیکن ہم میں نہیں ہے. اچھا چلو ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں. تو تم نے کہا بابا کا وہ ٹیلنٹ نہیں آیا، تو بابا کا کون سا والا ٹیلنٹ عروبہ بتائے گی جو عروبہ میں آیا ہے؟ بزنس مینجمنٹ. یس ایگزیکٹلی. اسٹریٹجیز بہت اچھی سیٹ کر لیتی ہو آپ. مطمئن ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ بیٹیوں سے تو ویسے بھی محبت ہوتی ہے. جی بالکل. اور اچھا، اب اس بیٹی کی وجہ سے آپ کو ایک بیٹا بھی مل گیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایک بازو اور آپ کو مل گیا. تو یہ ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ اتنے پیارے پیارے بچے ہیں، کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے رب کی. اچھا جیسے عروبہ نے کہا کہ بابا والی مینجمنٹ آئی بھی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ نہیں بالکل آئی ہے. اور کیونکہ میں تو ایک اچھا ٹیچر بھی ہوں اور میں ساتھ ان کی گرومنگ بھی کرتا رہتا ہوں، ان کو سکھاتا بھی رہتا ہوں، اور ہمیشہ مشکل ٹاسک میں انہی کو دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب ان کو میں بڑے ٹاسک دوں گا تو ان میں کانفیڈنس آئے گا. مجھ میں اس طرح کانفیڈنس سچ بات کر رہے ہیں، آپ کی جی. باتوں میں سچائی ہے. آج بتا دیں کہ آپ کے ان تینوں بچوں میں کون سب سے زیادہ بات سن لیتا ہے فوراً سے؟ نہیں، بات تو سبھی سن لیتے ہیں. بچے اوبیڈینٹ ملے ہیں، یہ بھی رب کی ایک نعمت ہے کہ بچے اوبیڈینٹ ملے ہیں. مجھے کبھی بچوں سے پرابلم نہیں ہوا، تو یہ بھی ایک بڑا مطلب کرم ہے، سمجھ لیں آپ. اور جس طرح سے ان کو میں سکھا رہا ہوں اور جس طرح سے یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ایک اچھی یہ فورس بنیں گے فیوچر میں، اور اس ویژن کو لے کے وہ یقیناً آگے بڑھیں گے. اور مجھے اب فکر نہیں ہے کہ میرے بعد اس ویژن کو کون سنبھالے گا. پھر ان کے ساتھ ساتھ آگے جتنے بھی بچے سٹی میں آ رہے ہیں ان کی گرومنگ کا ایک پراپر ہم نے سسٹم رکھا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اگلے آئندہ آنے والے سالوں میں
ایک بڑے بڑے بزنس مین انشاءاللہ یہاں سے ہم نکالیں گے. کیونکہ دیکھیں ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے اگر نوکریاں نہیں ہیں، نوکریاں کہاں سے آئیں گی؟ دیکھیں میں فوج میں تھا، ٹیکس کی تنخواہ لیتا تھا، آج 450 لوگوں کو میں تنخواہ دیتا ہوں کیونکہ میں ایک بزنس مین ہوں. 450 گھر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں اپنی طرح کے 1.5 لاکھ بنا لوں گا تو یہ ملک ویسے ہی خوشحال ہو جائے. ایک عام پاکستانی کی جو سوچ ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ جی گورنمنٹ کی تنخواہ مل رہی ہے، بس ٹھیک ہے، سکون سے لائف گزر رہی ہے، دیٹس اٹ. آگے کچھ سوچ ہی نہیں ہوتی کہ آگے کچھ کرنا ہے. وہ لوگ اسی سوچ پہ رہیں، مجھے ان سے کوئی نہیں ہے. مجھے ینگ بچوں کو نکالنا ہے آگے اور ان کی سوچ بدلنی ہے. بڑوں کی سوچ میں نہیں بدل سکتا، میں نظام کو نہیں بدل سکتا. میں اس 4 دیواری میں ایک نظام اپنا ضرور امپلیمنٹ کر سکتا ہوں جو میں کر کے دکھا رہا ہوں الحمدللہ. اور ان بچوں کو میں انشاءاللہ کچھ بناؤں گا اور جو اس ویژن کو جو ہے وہ انشاءاللہ اچیو کرنے میں میرا ساتھ دیں گے. پروگرام میں بہت ساری ایسی باتیں چل رہی ہیں، لیکن ہم عید والا جو اپنا سیشن ہے اس کو ہم نہیں، اس کی اسپرٹ کو نہیں ختم کرنا چاہتے. میں ایک میسج ضرور لوں گی اس حوالے سے، کمانڈر سٹی کے حوالے سے، ان سب سے. اس کے بعد ہم شاعری پہ بھی آئیں گے اور گانے پہ بھی آئیں گے. عروبہ، کوئی ایسا میسج جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ دینا چاہیں کمانڈر سٹی کے حوالے سے؟ کمانڈر سٹی از اے ویری پیسفل پروجیکٹ، اور ہمارا ایم یہی تھا کہ سب کو یہاں پہ لایا جائے، دا پور، دا ایوریج اینڈ دا رچ. یعنی جو بھی یہاں پہ افورڈ کر سکتا ہے وہ بھی آئے. اینڈ دیر از مینی ویل سیٹل پیپل ایز ویل ہو وانٹ ٹو کم ہیئر. ہمارے بہت سارے اوورسیز کلائنٹس ہیں جو وہاں سے آئے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے. ناٹ اونلی انویسٹمنٹ، دے وانٹ ٹو لیو ہیئر، کیونکہ وہاں پہ ان کی بس ہو گئی ہے. دیر از کلائنٹس فرام سعودی عربیہ، فرام کینیڈا، فرام ڈفرنٹ پلیسز. اور وہ جب یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں تو دے وانٹ ٹو سیٹل ہیئر، دے وانٹ ٹو لیو ہیئر. اینڈ دیر از مینی پیپل جو بابا کے ویژن میں بھی ان کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. دیر از مینی پیپل لائک دیٹ. تو میں لوگوں کو یہی کہوں گی کہ اور ریسرچ کریں، اگر ان کو نہیں پتا تو جانیں ہمارے پروجیکٹ کے بارے میں، آ کے دیکھیں، کیونکہ مین چیز ہے اس کو دیکھنا. اب تو ہم نے بنا دیا ہے، ناؤ پیپل کین کم اینڈ سی. تو جب وہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں دین دے وانٹ ٹو لیو ہیئر. سرپرائز ہو گئے تو اس طرح سے بالکل، اور اس لوگ طرح سے اور بھی لوگ ہیں. ہماری شٹل ہوتی ہے ہیڈ آفس پہ، جو بھی وزٹ کرنا چاہتا ہے وہ آ کے دیکھ لیتا ہے. اینڈ دین دے جسٹ وانٹ ٹو لیو ہیئر اور انویسٹ ہیئر. لیکن بہت پیسفل انوائرمنٹ ہے، اٹس ویری ڈفرینٹ. یعنی جب آپ سٹی میں رہتے ہیں کراچی میں، اور پھر جب آپ یہاں پہ پیسفل انوائرمنٹ میں آتے ہیں، دیٹس وائی آئی آلسو کیم ہیئر. اور میں بھی یہاں آتی ہوں، پھر میں کچھ دنوں کے لیے رہتی ہوں، پھر جاتی ہوں واپس، کیونکہ دل چاہتا ہے کہ بندہ یہاں پہ رہے، لوگوں کو خوش دیکھتا ہوا اچھا لگتا ہے. گریٹ. ڈاکٹر صاحب کی طرف ہم آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ یہاں پہ جیسے عروبہ نے بتایا کہ ہم نے ہر کسی کے لیے پیکیجز بنائے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے پیکیجز آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے جو کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے کیا سلسلہ ہے یہاں پہ؟ ادھر ایسا کوئی پیکیج نہیں ہوگا جو کوئی نہ افورڈ کر سکے، بیکاز ہر کسی کے لیے کچھ ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ ہاف پرائز پہ لے سکتا ہے، اس کے لیے وہ ہو جاتا ہے، بٹ وہ ویٹ کر لے گا. ٹھیک ہے، کسی کو فوراً گھر چاہیے ہوتا ہے، وہ فوراً گھر کی چابی لے لے اور پھر وہ پیمنٹ شروع کر دے، کیونکہ ادھر ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے. یعنی کہ بالکل، مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. ایگزیکٹلی. تو ادھر سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اور دوسرا میسج یہ ہے کہ اپنے لیے تو سب کر ہی رہے ہیں، دوسروں کے لیے بھی کرنا شروع کر دیں، وہ بھی بہت اچھا ہے، اور اس سے خود ہی برکتیں بڑھتی جاتی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. حمزہ کی طرف آئیں گے. حمزہ، کیا کہو گے اس پروجیکٹ کے حوالے سے؟ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہاں آئیں تو کیا تم میسج دینا چاہو؟ کوئی ایک چیز ایسی جو تمہیں بہت تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کہنا چاہیے لوگوں کو؟ صحیح. بیسکلی مدینہ کی ریاست کی باتیں تو بہت سنتے ہیں ہم، لیکن مدینہ کی ریاست ہوتی کیا ہے، اس کی لیونگ ایگزامپل اس کمانڈر سٹی. تو میں چاہوں گا کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ لازمی ایک دفعہ وزٹ کریں، اور یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں، اور آ کے یہاں کا ماحول دیکھیں کتنا پیسفل ہے. یہاں ہمارا فری ریسٹورینٹ بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اسے ہم ایکسپینڈ بھی کریں گے. یہاں ہمارا ویژن کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اور ہر انسان کے لیے کھانا فری ہوتا ہے. ایجوکیشن بہت سستی ہے، ہاسپٹل، ہیلتھ کیئر، ہر چیز. ہم بیواؤں کو جیسے بتایا فادر نے کہ فری گھر بھی دیتے ہیں. اور بیسکلی یہ ایک بہت ہم ایک ایگزامپل کریٹ کر کے دکھانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہوتے ہوئے یہ چیز بھی پاسبل ہے. گریٹ. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. کمانڈر صاحب. بالکل.
میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اباؤٹ دس پروجیکٹ از دیٹ اٹ از سیکیور اینڈ پیپل فیل لائک دیٹ اٹس دیئر اون پروجیکٹ. جس طرح جن لوگوں کو ابھی قبضہ ملا بھی نہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں, انہوں نے ڈسکاؤنٹ آفرز میں لیے ہوئے ہیں, وہ ویٹ کر رہے ہیں پوزیشن کا, تو وہ ان کی طرف سے اپڈیٹس بھی, ہماری طرف سے اپڈیٹس جاتی ہیں انہیں, ڈیلی اپڈیٹس جاتی ہیں میرے فادر کی طرف سے. میرے فادر ملتے بھی ہیں سب سے, اینی بڈی وانٹس ٹو میٹ ہم, وہ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے. یہاں پہ بھی ریزیڈنٹس ہوتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے مائی فادر از دیئر ٹو سالو اٹ. اور مجھے کل ہی میری ایک کلائنٹ کہہ رہی تھی کہ کچھ اپڈیٹس بابا نے بھیجی تھی مارٹ کے بارے میں اور شٹل کے بارے میں, تو وہ کہہ رہی تھی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا پروجیکٹ ہے. whoever is living here they feel like it's their own project, یعنی ان کو ایسا نہیں فیل ہوتا کہ ہم ایسے کسی کالونی میں آ گئے, they feel like یہ ہماری جگہ, یہ ہماری سٹی ہے. so this is very important. پاکستان میں بھی یہاں کا ہر شہری یہ سوچنے لگے کہ یہ میرا ملک ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں, تو حالات بالکل اسی طرح سے بدل جائیں گے جب ہم نے اون کرنا شروع کیا. باپ کے بابا کی طرف آتے ہیں اور کمانڈر صاحب سے پوچھتے ہیں, کمانڈر صاحب کوئی ایسی بات جو ایک خاص بات آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت وہ یکجہتی کی ضرورت ہے, بھائی چارے کی ضرورت ہے. جو ہم یہاں کمانڈر سٹی کے اندر ایسا انوائرمنٹ بنا رہے ہیں کہ یہاں نہ کوئی سندھی اپنے آپ کو بولے, نہ کوئی پٹھان بولے, نہ کوئی پنجابی بولے, ہم سب پاکستانی ہیں اور اس ملک کی پروسپیرٹی کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ اگر ہر شخص یہ سوچ لے, کیونکہ اس وقت ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں, سندھ کی آوازیں آ رہی ہیں, مطلب کہ اس طرح کے پروجیکٹ ہم پنجابیوں کو نہیں بسنے دیں گے, ہم پٹھانوں کو نہیں بسنے دیں گے. یہ ملک دشمن ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے قائد نے ہمیں ایمان, اتحاد اور تنظیم, یہ جو درس ہمیں دیا ہمارے قائد نے, جس کو اس وقت بھلایا ہوا ہے ہم نے, تو ابھی یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی بیرونی سازشیں ہیں جو ہمیں اس طرح ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہتی ہیں. پہلی ملک 2 ٹکڑے ہو گیا ہے, اب مزید ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں. تو ان کو سمجھنا ہے ہمیں. میرا میسج یہ ہے کہ اصل جو ملک دشمن ہیں ہمیں ان کو پہچاننا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے وہ سب کچھ نہیں کرنا جو وہ چاہتے ہیں, اور مزید اس ملک کو ٹکڑوں میں یا اس قوم کو ٹکڑوں میں جو بانٹنا چاہتے ہیں ان کو ہم نے پہچاننا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے ان کی کسی سازش کا حصہ نہیں بننا ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں صرف یہاں پہ اتنا کہوں گی کہ یہاں جب میں آئی ہوں تو اب میرا بھی خود پروگرام ہو رہا ہے کہ میں بھی یہاں پہ فوراً سے ایک جو ہے وہ گھر بک کروا لوں اور یہاں رہنے آ جاؤں, کیونکہ اتنا سکون ہے یہاں پہ, اور سکون میں سننے کو دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک اچھا سا گانا بھی ہو جائے. تو میں حمزہ کی طرف آؤں گی. حمزہ کچھ سنائیں گے آپ؟ میں بیسکلی میوزک پروڈیوس کرتا ہوں, گاتا اتنا زیادہ گاتے نہیں. اب جو میوزک پروڈیوس کرتا ہے اس کو تھوڑا بہت تو گانا آتا ہے. عروبہ نے کہا ہے آپ کی آواز اچھی ہے. بہن جو ہے نا کبھی بھی بھائی کا جو ہے نا وہ پیچھا نہیں چھوڑتی, آپ کچھ کر لیں. ایز اے ہابی ویسے ہی بس ہپ ہاپ میوزک کرتا ہوں, تو وہ انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا کبھی. ٹھیک ہے جی, آپ کے میوزک کو ہم یقیناً واپس ضرور سنیں گے. اس وقت ہم آتے ہیں کمانڈر صاحب کی طرف. کمانڈر صاحب, شاعری کا بھی شوق ہے آپ کو, شغف رکھتے ہیں؟ جی جی بالکل, بہت بچپن سے میں لکھتا چلا آیا ہوں, اور اب آگے اس ایج میں آ کے میری سوچ تھوڑی سی بدل گئی ہے, اور اب میں جو لکھ رہا ہوں وہ ویژن 2040 جو ہے اس کو فوکس کر کے ہی لکھ رہا ہوں. میں نے کافی ساری شاعری پچھلے دنوں کی ہے جو لوگوں نے پسند بھی بہت کی ہے, اور اب میں جو ہے وہ اقبال کی طرز پہ, جو ہمارے شاعر مشرق ہیں ان کی طرز پہ میں نے شاعری شروع کر دی ہے کہ میں نے قوم کو بیدار کرنا ہے اور میں نے ان کو جگانا ہے. اور آگے جو ویژن میں لے کے چلا ہوں, ویژن 2040, اس میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس کو میں اب شاعری کی صورت میں جو ہے وہ میں ملی نغمے لکھ رہا ہوں. میں وہ جوش و جذبہ جگانے کے لیے میں اب شاعری کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو تھوڑا سا میں ابھاروں, اور وہ جو جہاں علامہ اقبال چھوڑ کے گئے تھے میں ان کے مشن کو وہاں سے کنٹینیو کروں آگے. تو وہ میں نے ابھی لکھنا شروع کیا ہے. تو آج آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ اچھا, ویسے تو میں نے بہت کچھ لکھا ہے, لیکن جو سب سے آخر میں نے جو نظم کہی ہے وہ میں چاہوں گا کہ آج سناؤں. اس کا عنوان ہے دعا چاہیے. نہ دولت نہ مال و متاع چاہیے, نہ دولت نہ مال و متاع چاہیے, مجھے آپ سے بس دعا چاہیے. نئی بستیاں میں بسانے چلا,
मैं इंसान को इंसान बनाने चला, भटकते थे जो दर बदर चार सू, उन्हें एक रास्ता दिखाने चला। नए इस सफ़र में वफ़ा चाहिए, मुझे आपसे बस दुआ चाहिए। फ़तह के लिए साथ चलना मेरे, इरादों को फौलाद करना मेरे। फ़तह के लिए साथ चलना मेरे, इरादों को फौलाद करना मेरे। जहाँ पर भी बातिल से हो सामना, वहाँ संग बेखौफ लड़ना मेरे। वफ़ाओं की ऐसी फ़ज़ा चाहिए, मुझे आपसे बस दुआ चाहिए। गया जोश व जज्बा जगाएगा जो, रगों में रवानी बढ़ाएगा जो मुमकिन ना हो करके ऐसे अमल, ज़मी को फलक को हिलाएगा जो। हाँ, ऐसा कोई हौसला चाहिए, मुझे आपसे बस दुआ चाहिए। बहुत खूब, बहुत अच्छा आप कह देते हैं। कमांडर सिटी में हम इस वक्त मौजूद थे। खूबसूरत लोग, खूबसूरत फैमिली और खूबसूरती का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब दिल से कहे गए अल्फाज मैंने सुने। यकीनन ये रूहानियत का वो जज्बा है जो दूसरों के लिए बेहतर करने की जुस्तजू रखता है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।